गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद हो। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम वमा कान इस्तिग़फ़ारु इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को और कायनात की हर चीज़ को अपनी कुदरत से बनाया है और तमाम चीज़ों के बनाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर इंसानों के भेजने के सिलसिले को शुरू फरमाया। चुनांची सबसे पहले इंसान और सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और इंसानों की हिदायत के लिए इस दुनिया के अंदर तकरीबन 1.25 लाख नबी और रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे। सबसे आखिर में अल्लाह ने अपने आखिरी और महबूब नबी सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और जब आप दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, यानी 1.25 लाख नबी और रसूल जो इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने भेजा तो वो नबूवत और रिसालत का सिलसिला जो चल रहा था अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी और महबूब पैगंबर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसको मुकम्मल फरमा दिया। हर नबी के कुछ मानने वाले इस दुनिया के अंदर उनके वक्त में मौजूद रहे। अल्लाह के आखिरी पैगंबर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन हज़रात का इंतखाब फरमाया उनको हम और आप हज़रात सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन के नाम से जानते हैं और इनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान करीम के अंदर भी किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर हज़रात सहाबाए किराम की खुसूसियात, उनकी सिफ़ात का तज़किरा फरमाया और फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और वो लोग जो आपके साथ हैं, आपके साथ हज़रात सहाबाए किराम हैं। वल्लज़ीना कफ़रू, वो कुफ्र के मसले में कोई समझौता करने वाले नहीं। कुफ्र और इस्लाम का मसला आ जाए तो कोई लचक नहीं हज़रात सहाबाए किराम के अंदर, बहुत सख्त। और रुहमा बैनहुम, और अल्लाह ने फरमाया कि आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हमदर्दी करने वाले, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा खैरखाही करने वाले। रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और तुम उनको देखोगे कभी वो रुकू में हैं कभी सजदे में हैं। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और वो अल्लाह के फ़ज़ल की तलाश में रहते हैं। और सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, और उनकी चेहरों पर, पेशानियों पर सजदे के निशान होंगे।
تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی تو اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ تحقیق کی اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے جب بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل کی کیا کیفیات تھی اور ان کے کیا جذبات تھے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا۔ تو حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر ان کا تذکرہ کیا اللہ نے۔ تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتفاق سے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ صحابہ اکرام کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ تو صحابہ اتفاق نہیں ہے، صحابہ اکرام اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو اپنے محبوب نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا۔ اور اگر 20 سے اس کلی کو یعنی حضرات صحابہ اکرام کو اگر 20 سے ہٹا دیا جائے تو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، چونکہ یہ وہی مقدس جماعت ہے جس نے براہ راست دین کو، قرآن کو، شریعت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، قرآن کو اترتے ہوئے حضرات صحابہ اکرام نے دیکھا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے فضائل اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے، اور الگ الگ موقعوں پر الگ الگ صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور مجموعی طور پر تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام کے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اس دنیا کا خالق، آسمان و زمین کا مالک، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے، اس اللہ نے حضرات صحابہ اکرام کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا کہ صحابہ اکرام جنتی ہیں اور جنت میں جائیں گے۔ اور پھر ان کے فضائل قرآن کے اندر بھی ہیں اور ان کے فضائل احادیث کے اندر بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل کو خود پیغمبر نے بیان فرمائے۔ تو گویا صحابہ اکرام کا تذکرہ کرنا اور صحابہ اکرام کے فضائل کو بیان کرنا، تو صحابہ تو قرآن کا موضوع ہے، صحابہ تو حدیث کا موضوع ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو دین کی تکمیل فرما دی، اور اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گویا دین کی تکمیل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین کی تکمیل اللہ نے فرما دی، دین مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کا اعلان بھی فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ تو دین کی تکمیل فرما دی، دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ کے فضائل قرآن کے اندر بھی ہیں، صحابہ کے فضائل احادیث کے اندر بھی ہیں، صحابہ کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا، اور صحابہ کا تذکرہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ جس کی آج 8 تاریخ ہے، محرم الحرام یہ حرمت والا مہینہ، محترم مہینہ، عزت والا مہینہ، تو اس کو اللہ نے عزت والا مہینہ بنایا، اللہ نے اس مہینے کو محترم بنایا، اللہ نے اس مہینے کو باعث احترام والا مہینہ بنایا۔ اب اگر کوئی
چونکہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہے اس مہینے کو محترم بنایا۔ اب بعد میں آنے والا اگر کوئی شخص اس مہینے کو منحوس سمجھنے لگے اور اس مہینے کو نحوست والا سمجھنے لگے، تو جو اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے اور جو اس مہینے کو نحوست والا سمجھتا ہے وہ خود منحوس ہوگا، کیونکہ اللہ نے گویا نعوذ باللہ اللہ پر حملہ ہے، اللہ کی ذات پر، کہ اللہ نے یہ مہینہ منحوس بنا دیا۔ اور جبکہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا۔ روزوں کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو پیغمبر تو یوں فرما رہے کہ جو ہے محرم کے مہینے کو یہ اللہ کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اور اس کا 10 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ 10 تاریخ کا ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک دن پہلے ہم ملا لیں 9-10 رکھ لیں، یا ایک دن بعد ملا لیں 10-11 رکھ لیں، اور اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، اور فرمایا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اس روزہ رکھنے کی برکت سے۔ تو یہ مہینہ منحوس مہینہ نہیں، نحوست والا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ 10 محرم کو آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اگر شہادت غم منانے کی چیز ہوتی، اگر شہادت نوحہ اور ماتم کی چیز ہوتی، تو ہم نہ عید کر پاتے اور نہ بقرعید کر پاتے، چونکہ بقرعید کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں 18 ذی الحجہ کو داماد رسول اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ 18 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور ڈبل داماد ہیں۔ آپ نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ یہ شرف، یہ فضیلت کسی اور نبی کے ماننے والے کسی شخص کو یہ فضیلت نہیں ملی جو فضیلت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی صحابی کے نکاح میں ہوں۔ یہ فضیلت سیدنا عثمان غنی کو ملی، تو سیدنا عثمان غنی 18 ذی الحجہ کو شہید ہو رہے۔ شوال کا مہینہ جس کو ہم اور آپ عید کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ امی سید الشہداء، کہ ہمارے چچا شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور کیسی المناک شہادت ہوئی، کیسی دردناک شہادت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکالی گئی، کان کاٹے گئے، انگلیاں کاٹی گئیں، سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حمزہ کی نعش پر پہنچے ہیں اور آپ نے اپنے چچا کی یہ کیفیت دیکھی ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص جو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے فرمایا جب تک میں 70 کافروں کا مسئلہ نہیں کروں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا، یعنی جب تک 70 کافروں کے ہاتھ پیر نہیں کاٹ دوں گا، ناک کان نہیں کاٹ دوں گا، سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اتنا صدمہ ہوا تھا اس کیفیت کو دیکھ کر، اپنے چچا کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کو۔ لیکن اللہ نے چونکہ دین کو مکمل کرنا تھا آپ پر، تو اللہ نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ دیکھیں اگر آپ پیغمبر بدلہ لینا چاہتے ہیں، اے نبی اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ صبر کر لیں تو آپ کا یہ صبر کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے۔ تو اگر نوحہ اور ماتم غم کی چیز ہوتی،
تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں شہید ہو رہے ہیں، اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہمارے چچا شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ یہ بات دو ذہن میں رکھیے گا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے عقیدے کے مطابق، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، اگر ان شہزادوں کی شان میں بالو کے ذرے کے برابر بھی اگر کوئی گستاخی کرے گا تو وہ آخرت کے انجام کو پہنچ جائے گا، اور امید یہ ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، یہ جنتی۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت حمزہ شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں رہی، لیکن جو ہے بہرحال یہ فرق یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے سردار ہیں، اور حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ فضیلت اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ تو اگر آپ شہادت اگر دیکھیں آپ کہ شہادت نوحہ کی چیز ہوتی، شہادت ماتم کی چیز ہوتی، شہادت غم منانے کی چیز ہوتی، تو تاریخ اسلام میں کوئی دن آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس دن کسی نہ کسی صحابی کی شہادت کا واقعہ نہ پیش آیا ہو، کیونکہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، یہ شریعت جو ہم تک پہنچی ہے، یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، یہ نبی کے اقوال افعال جو ہم تک پہنچے ہیں، صحابہ نے اس گلشن کو اسلام سے اپنے خون سے سینچا تھا۔ تو اس لیے کوئی دن ایسا نہیں ملے گا اگر شہادت نوحہ اور ماتم اور غم کی چیز ہوتی تو نہ آپ عید کر پائیں گے نہ بقرعید کر پائیں گے، محرم ہی محرم چلتا رہے گا۔ اس لیے یہ مہینہ غم منانے کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ غم منانے کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو جنتری اٹھا کے دیکھو، عقائد کے سلسلے میں اگر دیکھو جنتری اٹھا کے، تو اس میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو پورے محرم کو نحس 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 نحس، اور جب عاشورہ کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں نحس اکبر۔ اب محرم کے مہینے میں معلوم یہ ہوگا کہ جمعہ کا بابرکت دن بھی آ رہا ہے، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں جمعہ آیا تو جنتری میں کیا لکھا؟ نحس اکبر۔ لیکن ہماری عقلوں پر پردے پڑے، ہم بھی جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ دیکھ لو نحس تو نہیں ہے، اور اس میں اوپر لکھا ہوتا ہے باقاعد شیعی، یعنی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ منحوس ماننا، نحس ماننا اس جنتری میں جس جنتری کو لوگ دیکھ کر تاریخیں طے کرتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باقاعد شیعی، یعنی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ اللہ نے تمام دن بنائے ہیں اور اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اس لیے نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے دن سب بہتر ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے مہینے یہ بھی سب بہتر ہیں۔ تو اس لیے شہادت غم منانے کی چیز نہیں ہے، شہادت نوحہ اور ماتم کی چیز نہیں ہے، شہادت تو ہر ایک کو نہیں ملتی، شہادت تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر کس و ناکس کو عطا نہیں فرماتے ہیں، بلکہ شہادت تو جس کا اللہ انتخاب فرماتے ہیں، اللہ اس کو اپنے راستے کی موت اور اپنے راستے کی شہادت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا، دعا کی تھی کہ اللہ میں تیرے راستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑی جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن کیا تھا؟ شہادت مقدر نہیں تھی، اپنے آخری وقت میں بستر پر رویا کرتے تھے، کہتے تھے بڑے بڑے معرکوں میں شریک رہا۔ حضرت خالد بن ولید کا بڑا مقام بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ موت بستر پر آ رہی، یعنی اللہ کی طرف سے
انتخاب نہیں تھا، لیکن علماء نے ان کے بارے میں ایک بات لکھی کہ شہادت کیوں نہیں ملی. اس کی وجہ یہ لکھی کہ ان کا نام تھا خالد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار. تو اس سے جو ہے یہ نقطہ نکلا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اللہ کی تلوار ہے، تو دنیا میں کوئی تلوار ایسی نہیں بنی جو اللہ کی تلوار کو کاٹ سکے. اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر موت آئی، شہادت نہیں ملی حضرت خالد بن ولید کو. تو اس لیے شہادت نوحہ اور ماتم کی چیز نہیں ہے. کل 9 تاریخ ہے، روزہ رکھیں، کل رکھیں، پرسوں رکھیں، یا پرسوں رکھیں 10 تاریخ رکھیں، یا اس کے ساتھ 11 ملا لیں. مستحب روزہ ہے، نفل روزہ ہے، ثواب کی چیز ہے، اور باقی کوئی جو ہے وہ کوئی خرافات کی ضرورت نہیں ہے. محرم میں جو کچھ ہوتا ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. اور شیعہ دنیا کی بدترین کافر مخلوق ہے جس نے صحابہ کو نہیں چھوڑا. صحابہ اکرام کی شان میں زبردست گستاخیاں کی ہیں. حضرات شیخین کے بارے میں خود نبی کو نہیں چھوڑا. ان کے عقیدے اگر بیان کیے جائیں تو بڑا جو ہے ان عقیدوں کو اگر بیان کیا جائے تو سننا مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا. لیکن اسی طریقے سے تعزیہ داری کو مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر تعزیہ داری کو حرام لکھا ہے. تعزیہ بنانا، تعزیہ اٹھانا، تعزیہ کے جلوس میں شامل ہونا، مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کو حرام لکھا ہے. تو جو لوگ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں تعزیہ کو مردہ کرو تب تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ ہوگا، اور اگر تعزیہ زندہ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب نے تعزیے کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے بس اتنی ہی بات میں اس وقت کرنا چاہتا ہوں کہ شہادت غم کی چیز نہیں ہے، شہادت نوحہ اور ماتم کی چیز نہیں ہے. اور اس مہینے میں ڈھول تاشا اور اس کے بعد میں نوحہ پڑھنا اور ماتم کرنا اور گریبان کو چاک کرنا، شریعت نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنجیروں سے اپنے سینے کو چاک کرتے ہیں اور یا اپنی پیٹھ کو چاک کرتے ہیں، آگ پر چلتے ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ ان کے باپ دادا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہ لوگ تھے. تو اللہ نے ان کی نسلوں کو یہ سزا دی ہے کہ آج دنیا میں یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیٹھ اور اپنے گریبان کو چاک کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہاں فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور فرشتے ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین ان کا اکرام کریں گے. تو اس لیے بہرحال ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں. تو اس مہینے کو غم کا مہینہ نہ سمجھنا چاہیے، نحوست کا مہینہ نہ سمجھنا چاہیے، جو ہے ماتم اور نوحہ سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلا رہا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ پڑھنے والے پر اور نوحہ سننے والے پر لعنت فرمائی ہے. کتنی سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے. اس لیے روزے رکھے جائیں، اور پھر اس مہاماری کے دور میں جتنا ہو سکے اس بے روزگاری کے دور میں اپنے گھروں میں رہیں، احتیاط بھی کریں اور نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا کریں. اور جو دین اللہ نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، اس دین کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنیں. جو طریقہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اور صحابہ کے ذریعے سے اور بزرگوں کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، اس شریعت پر، اس دین پر چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.